वेलकम बैक। यहाँ आपको बताएं, वजारत दाखिला की हिदायत पर PTA ने एक्स को बंद किया है। वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा का कौमी असम्बली में जवाब, बताया कि एक्स की बंदिश का आज़ादी इजहार राय से कोई ताल्लुक नहीं। एक्स का इस्तेमाल पाकिस्तान में 2% से भी कम लोग करते हैं। आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी मकसूद होती तो टिकटॉक, फेसबुक बंद होता। मुल्क में हमारे खिलाफ जो ज़बान इस्तेमाल होती है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हाँ तक एक्स की बात है सर, ये बार बार बात की जाती है कि शायद किसी ये आज़ादी राय को की वजह से जो है वो एक्स ब्लॉक्ड है। मैं सिर्फ इतनी वजाहत करना चाहूँगी कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा अवामी लेवल के ऊपर जो प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल होते हैं वो या टिकटॉक है या फेसबुक है। एक्स की यूजेज 2% से भी कम लोग करते हैं पाकिस्तान के अंदर, और अगर तो इसको बंद करने का मकसद आज़ादी राय के ऊपर अटैक करना होता तो आज एक्स ना बंद होता, शायद टिकटॉक और फेसबुक बंद होते। इस मुल्क में जितनी आज़ादी राय है, मेरा नहीं ख्याल किसी मुल्क में है। जिसका जो दिल कर रहा है डेफेमेशन भी करता है। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स तो ऐसे हैं जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगते हैं, जो ज़बान इस्तेमाल की जाती है, उसका यहाँ पे कोई कॉग्निजेंस नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच की इस मुल्क के अंदर सर इंतहा है आज। अगर हमारा मकसद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अटैक करना होता तो आज एक्स बंद ना होता, आज टिकटॉक बंद होता, आज फेसबुक बंद होता। हैविंग सेड दैट, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जो भी कंसिडर्ड ओपिनियन है दैट गोज डायरेक्टली टू द रेगुलेटर विच इज़ PTA, और PTA उसके बाद कंटेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट करता है जो भी उनके ऊपर डायरेक्टिव आए। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा इजहार ख्याल कर रही थी। उन्होंने कहा कि वजारत दाखिला की हिदायत पर PTA ने एक्स को बंद किया। एक्स हो, वाई हो या जेड, पाकिस्तान में इंटरनेट का सत्यानाश कर दिया है। कौन सी फायरवॉल लगा रहे हैं जो लगने को नहीं आ रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर पटेल कहते हैं इंटरनेट की वजह से लोगों के कारोबार और बच्चों की पढ़ाई मुतासिर हो रही है। जो करना है जल्दी करें, मैं नहीं चाहता बात वज़ीर आज़म तक जाए। मेरा सवाल है, फुल स्पीड में इंटरनेट चलना कब शुरू होगा? इतना सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया है इस मुल्क में? आप एक्स उठा लें, आप वाई उठा लें, आप जेड उठा लें, यहाँ वॉइस नोट नहीं खुलते, तस्वीरें नहीं खुलती। ये कौन सी फायरवॉल आप लगा रहे हैं जो लगते नहीं लग रही अब तक आपके पास? खुदा के वास्ते, जिन लोगों के कारोबार इससे मुंसलिक हैं उनको अरबों का नुकसान हो रहा है, स्टूडेंट्स की पढ़ाई मुतासिर हो रही है, लोगों के मैसेजेस किसी हद तक आपको जो करना है करें, लेकिन कर चुके हैं। ऐसा सत्यानाश कभी नहीं हुआ। अगर आप कहते हैं कि जी कैबिनेट डिवीजन जिम्मेदार है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं वजीर आजम साहब को इसका जिम्मेदार ठहराऊं। आप कहें कि हम खुद जिम्मेदार हैं। मैं नहीं चाहता कि लीडर ऑफ हाउस तक बात जाए। तो मेहरबानी करके सर, इतनी बदहाली मैंने किसी वजारत की कभी जिंदगी में नहीं देखी जो कि इस वक्त इनकी है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल की मंजूरी मजीद मुशावरत के लिए मौखर कर दी। वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा ने इजलास के शुरका को बिल पर ब्रीफिंग दी। बताया कि हम डिजिटलाइजेशन नहीं करेंगे तो स्टोन एज में चले जाएंगे। टेक्नोलॉजी किसी का इंतजार नहीं करती, हर चीज़ को सर्वेलेंस की नज़र से देखना है तो सब बंद कर दें। इस बिल से पहले हमने सबसे मुशावरत की, हमने इंडस्ट्री को साथ लेकर चलना है। टेक्नोलॉजी कोई नेशनल इशू नहीं। कमेटी रुकन उमर अयूब ने कहा, डिजिटल नेशन प्लान में हम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? जल्दी ना करें, माहिरीन को बुलाएं और मजीद वक्त लें। नई ब्यूरोक्रेसी बनाई जा रही है, हमें हक है हम पूछगछ करें। अरकान कमेटी ने कहा, स्टैंडिंग कमेटी को ब्रीफ नहीं किया गया। परसों रात को 10 बजे बिल का नोटिस आया। आप अथॉरिटी और दीगर चीजें बना रहे हैं लेकिन किसी को एतमाद में नहीं लिया। तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत जरूरी है, सबकी राय को यकीनी बनाएं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं हुकूमत हो या अपोजिशन के अरकान जब चाहें तशरीफ ला सकते हैं। अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने मजीद कहा कि स्पीकर का घर और दफ्तर 24 घंटे खुला है। मुज़ाकरात की बात हो या तलखी ख़त्म करनी हो, जब चाहे तशरीफ ला सकते हैं। मैं कुछ मसरूफ़ हूँ चूँकि सऊदी स्पीकर और उनका एक डेलीगेशन पाकिस्तान के विज़िट पे आया हुआ है, तो मैं कल भी हाउस में नहीं जा सका। बहुत मुख्तसर वक्त के लिए गया था। और कल जो माहौल बना, जो शेर अफजल मरवत साहब ने बात की, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की और राना सनाउल्लाह साहब ने बात की, वो मैंने देखी। स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें,
ملک کے مفاد کی جو چیزیں ہیں، اس طرح کی بے شمار اور چیزیں، کلاری چیزوں کے اوپر اسپیکر کا دفتر ہے. جب تک میں اسپیکر ہوں میں اس میں انشاءاللہ کوئی کمی نہیں آنے دوں گا، اور میرے لیے قابل احترام ہے میرے ممبران، چاہے وہ ٹریجری کے ہیں چاہے وہ اپوزیشن. مذاکرات کے لیے ماحول سازگار نظر نہیں آ رہا، ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. صاحبزادہ حامد رضا نے ARY نیوز سے گفتگو میں کہا سول نافرمانی کی تحریک دیگر اپوزیشن رہنماؤں کے کہنے پر مؤخر کی گئی. اچھا سر بتائیے گا مذاکرات کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہو رہی ہے؟ نہیں سر، کوئی پیش رفت نہیں ہے جی. ایٹ لیسٹ آئی ایم ناٹ اویئر آف دیٹ. ہم تو اپنی ضمانتوں میں مشروطہ میں کل بھی کسی میں تھا قومی اسمبلی کے اجلاس میں نہیں آ سکا. جس نے کرنا وہ کر لے گا، نہیں کرنا قسموں کو خیر جناب بڑھ گیا. میں ایوان کے فلور پہ ہونے والی تقریروں کی بنیاد کے اوپر کبھی بھی اپنا جو ہے انالیسز اس کو ڈیولپ نہیں کرتا، نہ اپنا نقطہ نظر. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایوان میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جس کے بعد امید ہوتی ہے کہ چند گھنٹوں میں تبدیلی آ جائے گی، لیکن ویسا نہیں ہوتا. مجھے ایز اف نہ حکومت کی کوئی سنجیدگی نظر نہیں آتی. سنجیدہ ہوگی تو دیکھ لے گی، نہ سنجیدہ ہوگی اس کا نقصان ہمارا کچھ نہیں. یہ کہ کال جو ڈیلے کی ہے سول نافرمانی کی، اس میں بڑی وجہ مذاکرات ہی تھی؟ نہیں، ایک تو مذاکرات کو وقت دینا تھا، دوسرا جو ہمارے تحریک تفویض پاکستان کے سربراہ ہیں محمود خان اچکزئی صاحب، انہوں نے فارملی عمران خان صاحب کو ایک ریکویسٹ بھجوائی تھی، راجہ ناصر عباس صاحب نے، دیگر تمام لوگوں نے، کہ اگر آپ اس کو تھوڑے عرصے کے لیے آگے کر دیں تو باقی اپوزیشن پارٹیز جو ہیں ان کو بھی آن بورڈ لے لی جائے گا، ان سے بات چیت ہو جائے گی. تو دیٹ واز 2 reasons. جو پہلی میں نے آپ کو بتا دیا کہ تھوڑا ٹائم دینے کے لیے، اور دوسرا آن ریکویسٹ آف دیگر اپوزیشن. پاکستان میں انتخابی بے ضابطگیوں کا جواب دینے کی ضرورت ہے. امریکہ واضح کر چکا ہے کہ کسی بھی انتخابی بے ضابطگی کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ بھارت پر زور دیا ہے امریکی شہری کے قتل کی سازش کے جرم میں احتساب ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں فیصلہ پارلیمنٹ میں ہوگا نہ میدان میں، فریقین بیٹھ کر فیصلہ کر لیں گے. پروگرام باخبر سویرا میں گفتگو میں انہوں نے مزید کہا حکومت چاہتی ہے نوٹیفیکیشن سے پہلے کوئی ترمیم کی جائے. اس میں بات تو اتنی سی ہے نا کہ گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ اس کو ایز بل نوٹیفائی کرنے سے پہلے اس میں کوئی ایک آدھ امینڈمنٹ ہے جس کے ہونے کے بعد یہ وہ ریزالو ہو جائے گا. مولانا کا یہ خیال ہے کہ نہیں، آپ اسے نوٹیفائی کریں اور اس کے بعد اگر گورنمنٹ اس میں کوئی فردر امینڈمنٹ کرنا چاہتی ہے تو کر لے، وہ گورنمنٹ کا اختیار ہے. وہ کو گورنمنٹ کو پابند تو نہیں کر رہا ہے کہ جی آپ نے اس کے بعد لیجسلیشن کا کام بند کر دینا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا قومی اسمبلی کے اجلاس میں موقف یہ تھا کہ وہ قانونی اور آئینی طور پہ درست نہیں ہے، جبکہ لا منسٹر صاحب کا یہ موقف تھا کہ وہ آئینی طور پہ جو ہے درست ہے. مولانا کی بھی لیگل ٹیم بیٹھے، ہماری طرف سے بھی لوگ بیٹھے، اور اس کا کوئی راستہ جو ہے وہ نکال لیا جائے. فیصلہ انشاءاللہ تعالی پارلیمنٹ میں بھی نہیں ہوگا اور میدان میں بھی نہیں ہوگا. یہ دونوں فریقین آپس میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں گے، افہام و تفہیم سے کریں گے اور ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کریں گے. حکومت مدارس بل کے معاملے پر سیاسی، اخلاقی اور قانونی طور پر ہار چکی ہے. JUI رہنما حافظ حمداللہ کہتے ہیں تنظیمات المدارس اور JUI کو مدارس رجسٹریشن بل میں ترمیم قبول نہیں. اگر قانون میں تبدیلی کی گئی تو پھر فیصلہ ایوان میں نہیں میدان میں ہوگا. مدارس رجسٹریشن بل ایکٹ بن چکا، نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. پارلیمان بالادستی کا تقاضا ہے پاس کردہ بل کو قانون تسلیم کیا جائے. گیند حکومت کی کورٹ میں ہے، فیصلہ کریں ورنہ دیر ہو جائے گی. پارلیمنٹ کے فیصلے کوئی اور نہ کرے یا حکومت تسلیم کر لے کہ عوام کا راج نہیں ہے. چیئرمین MQM اور وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے موقف میں بڑی طاقت ہے، ہم ان کی بات آگے لے کر جائیں گے. سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں کہا اس دن علماء کرام اور آج مولانا کا موقف سنا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا حکومت مدارس کو وزارت تعلیم کے پاس رجسٹر کرانا چاہتی ہے. گفتگو میں ان کی باتوں میں بڑی دلیل موجود تھی، اس پہ ہم بھی آگے چل کے بات کریں گے. سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات اور مکالمہ، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ ہوتا نہیں ہے. علماء نے چاہا تھا کہ ہم ان کے نقطہ نگاہ کو سنیں، جا کے سنا تھا. آج ہم خود آئے، مولانا صاحب کا نقطہ نگاہ کو کسی طرح آپ اگنور نہیں کر سکتے. میں مولانا صاحب کو اندر کہہ رہا تھا حکومت کہہ رہی ہے مدارس کو وزارت تعلیم کے ماتحت رجسٹر کرانے کی، ہم تو اپنا وزیر تعلیم لے آئے آپ کے پاس رجسٹر کرانے کے. مدارس کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے. مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کہتے ہیں مسئلہ مذاکرات سے حل ہونے کے لیے پر امید ہے. مزید جانتے ہیں اسی حوالے سے ARY نیوز کے نمائندے نواب شیر سے. جی نواب بتائیے گا. جی بالکل، رویت ہلال کمیٹی پاکستان کے چیئرمین عبدالخبیر آزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مدارس کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے
اور حکومت اور ہمارے مدارس دینیہ کے درمیان جو اس وقت رات ہو رہے ہیں وہ انشاءاللہ العزیز سود مند ثابت ہوں گی. مدارس دینیہ جو ہیں اسلام کے قلعے، یہ جو بات کی جا رہی ہے اس سے کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو جو ہے وہ ہمارے سامنے نظر آئے گا. دعا ہے کہ ہم وحدت کے ساتھ جو بھی کام کریں، یونٹی کے ساتھ آگے بڑھیں تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ آگے بڑھ سکے. جی، مذاکرات کے ذریعے ایک اچھا راستہ ملے گا. مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب کا یہی کہنا ہے کہ مدارس رجسٹریشن کے جو ہے وہ ان پر مذاکرات ہو رہے اور اچھے نتائج کی توقع کی جا سکتی ہے. جی، پشاور ہائی کورٹ میں بشرا بی بی کی مقدمات کی تفصیل کے لیے درخواست پر سماعت. وکیل نے کہا توشہ خانہ 2 کیس میں آج اسلام آباد میں پیشی ہے، درخواست گزار وہاں پر پیش ہوں گی. عدالت نے بشرا بی بی کی استثناء درخواست منظور کر لی. پشاور ہائی کورٹ نے 16 جنوری تک بشرا بی بی کی حفاظتی ضمانت میں توسیع کر دی. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ آج ان کے 2 کیسز عدالت کے سامنے زیر سماعت ہیں. پہلے والے کیس میں ہم نے رپورٹ جمع کرائی ہے. اسپیشل ڈپٹی پروسیکیوٹر نیب نے کہا نیب کے 2 اور ایف آئی اے کا 1 کیس ہے. عدالت نے کہا کہ ان کی نئی درخواست پر بھی رپورٹ جمع کرائیں. ذوالفقار علی بھٹو کیس میں ٹرائل کورٹ اور ایپلٹ عدالت کی جانب سے فیئر ٹرائل تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا. جسٹس نسیم حسن شاہ کے انٹرویو کے کچھ نکات کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. ذوالفقار علی بھٹو کیس میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کا اضافی نوٹ جاری کر دیا گیا. اضافی نوٹ میں قرار دیا گیا کہ اس وقت کی غیر معمولی سیاسی فضا میں دباؤ نے انصاف کا عمل متاثر کیا. یہ سب عدالتی آزادی کے نظریات سے متصادم تھا. ایسے حالات میں جسٹس دراب پٹیل، جسٹس محمد حلیم اور جسٹس صفدر شاہ نے جرأت مندانہ اختلاف کیا. ان ججز کا اختلاف نتائج تبدیل کرنے میں ناکام رہا مگر غیر جانبداری کے پائیدار اصولوں کا ثبوت ہے. اضافی نوٹ میں کہا گیا یہ ریفرنس شاید ہمارے سامنے نہ آتا مگر کچھ واقعات اس کا موجب بنے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور دیگر ججز کے نوٹس پڑھنے کا اتفاق ہوا. جسٹس منصور علی شاہ کے نوٹس سے ایک حد تک اتفاق کرتا ہوں. ریفرنس میں دی رائے میں کسی حد تک کیس کے میرٹس پر بات کی گئی. فیئر ٹرائل کے سوال پر فیصلے کے پیراگراف سے اتفاق کرتا ہوں. سپریم کورٹ صرف ایڈوائزری دائرہ اختیار رکھتی ہے. کراچی کے شارع فیصل پر 2 ٹینکر خراب ہونے سے ایئرپورٹ سگنل کے قریب گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں. ٹریفک جیم میں ایمبولنس بھی پھنسی رہی. شارع فیصل پر ٹریفک کا دباؤ برقرار ہے. ٹریفک پولیس کے مطابق صبح 2 واٹر ٹینکر سڑک پر خراب ہو گئے تھے. ایک ٹینکر کو تو ہٹا دیا گیا لیکن دوسرا ٹینکر کالونی گیٹ پر کھڑا ہے. دونوں خراب ٹینکرز کے خلاف FIR درج کی جائے گی. ٹریفک پولیس کا کہنا ہے جو گاڑی سڑک پر خراب ہوگی اس کے خلاف مقدمہ ہوگا. ٹریفک پولیس روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ بنا رہی ہے. آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ انسداد دہشت گردی عدالت میں کراچی ایئرپورٹ خودکش دھماکہ کیس کی سماعت. CTD نے گرفتار ایک اور سہولتکار ملزم سلیم کو عدالت میں پیش کیا. عدالت نے ملزمان کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر CTD کے حوالے کر دیا. تفتیشی افسر نے کہا ملزم خودکش حملہ آور دہشت گرد کا سہولتکار ہے. دہشت گردوں کو ملنے والی رقم ملزم کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوئی. ملزم سے مزید تفتیش کرنی ہے. جسمانی ریمانڈ دیا جائے. عدالت نے آئندہ سماعت پر تفتیشی افسر سے پیش رفت رپورٹ بھی طلب کر لی. پشاور ہائی کورٹ میں خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی صورتحال سے متعلق کیس کی سماعت. رجسٹرار پشاور ہائی کورٹ، ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور پولیس افسران عدالت میں پیش ہوئے. رجسٹرار نے کہا ٹانک کے حوالے سے ہمارے ساتھ SOPs شیئر کیے گئے ہیں. جنوبی اضلاع پر SOPs تیار کیے گئے ہیں. ایڈیشنل رجسٹرار DI خان رپورٹ دیں گے. ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے کہا ٹانک اور DI خان ہائی رسک ایریا ہے. تمام ججز کے ساتھ سیکیورٹی ہونی چاہیے. تمام سینئر سول ججز کے ساتھ سیکیورٹی کا کہا گیا ہے. رجسٹرار کہتے ہیں کہ حساس ترین اضلاع کا تعین ہم کریں گے. ہماری تجویز ہے حساس اضلاع کا تعین CTD کرے تو اچھا ہوگا. چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم نے کہا ججز سے سیکیورٹی واپس لینے کی کوئی بات ہو تو رجسٹرار کے نوٹس میں لائیں. ہم آپ کو ایسا کھلا ہاتھ بھی نہیں دے سکتے کہ حکومت کو معاشی مشکلات ہیں، اس کا ہمیں احساس ہے. آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے رواں مالی سال کے لیے گیس کی قیمت بڑھانے کی منظوری دے دی. سوئی سدرن کے لیے گیس کی قیمتوں میں 25.78% جبکہ سوئی ناردرن کے لیے 8.71% اضافے کی منظوری دی.
گیس صارفین کے لیے بری خبر، سندھ اور بلوچستان کے لیے گیس 25.78%، جبکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے لیے 8.71% مہنگی کر دی گئی۔ اوگرا کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ سوئی سدن کے لیے 361 روپے 26 پیسے، جبکہ سوئی ناردرن صارفین کے لیے 142 روپے 45 پیسے فی MMBTU اضافے کی منظوری دی گئی ہے۔ اوگرا نے فیصلے سے وفاقی حکومت کو آگاہ کر دیا۔ سوئی ناردرن سسٹم کے لیے گیس کی اوسط قیمت 1778 روپے 35 پیسے، جبکہ سوئی سدن سسٹم کے لیے قیمت 1762 روپے 51 پیسے فی MMBTU مقرر کی گئی ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے ہر کیٹیگری کے لیے اضافے کی حتمی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ اوگرا نے سوئی ناردرن کے لیے 527 ارب 55 کروڑ مالی ضروریات کی منظوری دی ہے۔ سوئی ناردرن کو 50 ارب سے زائد کی سابق ایڈجسٹمنٹ وصولی کی بھی اجازت ہوگی۔ اسی طرح سوئی سدن کے لیے 319 ارب 78 کروڑ روپے کی مالی ضروریات اور 48 ارب 85 کروڑ روپے کی سابق ایڈجسٹمنٹ کی وصولی کی منظوری دی گئی ہے۔ خبر شامل کریں گے اسپورٹس کے میدان سے۔ پاکستان نے پہلے ون ڈے میں جنوبی افریقہ کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 3 وکٹ سے شکست دی تھی۔ گرین شرٹس نے 240 رنز کا ہدف آخری اوور میں حاصل کیا۔ ایک ہی دل ہے، کتنی بار جیتو گے؟ میچ جتانے والے سلمان علی آغا نے دل بھی جیت لیے۔ آل راؤنڈر نے اپنا پلیئر آف دا میچ ایوارڈ سائم ایوب کو دے دیا۔ کہا اگر سائم سینچری نہ بناتے تو ہم جیت نہیں سکتے تھے، وہی اس ایوارڈ کے حقدار ہیں۔ شروع میں بیٹنگ لڑکھڑائی، اس کے بعد سائم اور سلمان نے جیسی بلے بازی کی وہ قابل تعریف ہے۔ قومی ٹیم کے کپتان محمد رضوان کہتے ہیں سلمان نے اپنا ایوارڈ سائم کو دیا، بطور کپتان اس کی بے حد خوشی ہے۔ آرام سے فضول کا سنگل نہیں لینا، اس بال پر چوکا ہو جائے تو مزہ آ جائے۔ نسیم شاہ اور آغا سلمان کے میچ کے دوران دلچسپ گفتگو کے چرچے۔ اختتامی اوورز میں نسیم کے آغا کو مشورے، آغا سلمان کا نسیم پر غصہ، سب سٹمپ مائک پر ریکارڈ ہو گیا۔ خبریں آپ نے جانی، اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔